अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ जिसको तहरीर किया है यमन ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है, फिर मैं फरीसा आपी को भी बता दूंगी। फर्माबरदारी से बोलती आज इतने वक्त बाद पहले की तरह इसके सीने पर हाथ टिकाती चेहरा छुपा गई। वो मुस्कुराकर उसका सर थपथपाने लगा। कितनी दूर हो गई थी वो इस कुछ अर्सा में। उसे बता नहीं पाया कि इसके यूं दूर हो जाने पर कितना बेबस होता था। उसे कभी सीने से लगा भी लेता तो उसकी आंखों की नमी बेचैन कर देती थी। कुछ अरसा में ही वो ज़रूरी तरीन हस्ती बन गई थी। आज जब सीने से लगी तो खानज़ादा को लगा दिल का हर कोना आबाद हो गया है। वो मोबाइल उठाकर ईसा के नंबर पर मैसेज कर रहा था। अभी सब्र करें, पूर्वा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म करके सो रही है। चार्जिंग हो जाए तो मैसेज करूँगा, ईसा का रिप्लाई मिला। आजकल इसके मोबाइल पर पूर्वा का कब्जा रहता था। खानज़ादा परिहान को बताता हंस पड़ा। वो ईसा का ऐसा नरम बर्ताव सुनकर पुरसुकून हो गई। मैं रबास को ले आता हूँ, वो भी पूर्वा से बात करेगा। वो परिहान से कहकर अपनी जगह से उठा। परिहान ने बेसाख्ता उसका हाथ थामकर उसे रोका। हदीर, थैंक्स एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग, सर झुकाई शर्मिंदगी से बोली। उसे याद था कैसे लड़ती रही थी खानज़ादा से, उसे छूने तक नहीं देती थी खुद को। कभी कभी इल्ज़ाम तक दे बैठती थी, तुमने मेरे साथ जो किया अगर वो सब मुझ पर हक समझ कर किया था तो सॉरी मत करो। वो रुका और परिहान का हाथ अपने हाथ में नरमी से दबा कर बोला। हक ना समझती तो सब करने की बजाय एक कोने में दुबक कर बैठ जाती कि मेरा अब कोई घर नहीं और मैं यहाँ से निकाली जा सकती हूँ। मगर मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर खुल कर निकाली क्योंकि मुझे ये पता था मुझे आप खुद से दूर नहीं करेंगे। वो सर उठाकर बोलती मान से उसे देखने लगी। इस वक्त वो खानज़ादा को खुद से करीब तर लगी थी। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें सब माफ़ है, वो गर्मजोशी से कहता झुककर उसके रुखसारों पर शिद्दत भरे लम्स बखेरता पीछे हुआ और पलटकर कमरे से निकल गया। परिहान के गिर्द इसका लमस और लेजे की नरमी खुशबू बनकर बिखरी हुई थी। सुर्ख गाल ही अपनी जगह पर बैठी रह गई। वजूद हल्का फुल्का हो गया था। हर परेशानी का जैसे इख्तिताम हो चुका था। और फिर पूर्वा से बात करके तो इसकी रही से बीमारी और बेजारी भी ख़त्म हो गई। रबास के चीखने पर उसे उठाकर कमरे से बाहर निकली तो सब ने ही इसका हाल अहवाल पूछा। उसका मिजाज बदला तो जैसे सब कुछ बदल गया। नरमी से मुस्कुरा कर जवाब देने लगी। हानी बेगम ने सुकून का सांस भरा। थोड़ी धूप छाँव सी बहू मिली थी, परेशानियों पर बिल्कुल ही सबसे अलग हो जाने वाली और खुशी में खुद ब खुद सबके दरमियान बैठकर घुलने मिलने वाली। मगर बेटे के लिए इन्हें कबूल थी। गुस्सा हो जाती थी, नज़रअंदाज भी कर जाती थी, मगर जब वो पास आती थी तो वो भी नरमी से बात करती थी। वो बेड पर टांगें सीधी किए गोद में रखे लैपटॉप पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था। पूर्वा उसके एक बाजू पर अपनी पूंछ टिकाए उससे रुख फेर कर बैठी मोबाइल पर रबाज की पिक्चर्स देख रही थी। आज सुबह ही वीडियो कॉल पर प्रियान से बात की थी। रबाज की अजीब जबान में कही जाने वाली बातें बिला थकान सुनती रही थी। जब बोल बोल कर रुकता था तो टांगें और बाजू चलाने लग जाता था। फिर ज़रा रुक कर लंबा लंबा बोलता था। वह ऐसे सुनती रही थी जैसे इसे सब समझ आ रही है। शायद इसी वजह से रबाज ने भी घंटा भर खुलकर उससे बात की थी। और कॉल के बाद अब तक परिहान ने इसे लातादाद पिक्चर्स और वीडियोस भेजी थी। दरमियान में इसने फरीसा और उसके बच्चों से भी बात की थी। ईसा ने इसके लिए मोबाइल मंगवा लिया था, अभी सिम डालना बाकी था और तब तक वो अपने मोबाइल पर फातिहा पढ़ चुका था। एक नज़र गर्दन मोड़कर पूर्वा के सर के ऊपर से झांक कर स्क्रीन को देखा। मोटे कपड़ों में भालू बने अल्फाज की पिक्चर्स थीं जिनको जूम करके देख रही थी। वो आ भरता फिर से लैपटॉप की तरफ मुड़ा। उसका ध्यान आयरा की तरफ गया। आज सुबह ही वो मिलने आई थी। उसने पूर्वा से मिलवा कर सब बता दिया था। तुम लड़कियों को न जाने क्यों लगता है मोहब्बत सब कुछ है, मिल जाए तो नेमत और ना मिले तो जज्बातीपन में खुद साख्ता सजा के तौर पर कोई भी फैसला लेकर सारी उम्र खुद को कोसती रह जाती हो। थोड़ा सब्र कर लेती तो समझ जाती। मेरी मिसाल ही ले लो। तुम्हें लगता था मुझे पा लेना सब कुछ है, लेकिन देखो जिससे मैंने मोहब्बत की उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे नहीं खबर उसके साथ क्या हुआ। वो जो घर से निकलती नहीं थी, घर छोड़ गई, घर के बाहर जाने कैसे हालात से गुजरी। और हद तो यह है कि इसे ढूंढने वाला भी मैं नहीं, अदब खान था। अब ये लौट आई है तो बिना सवाल किए अगर इसे अपनाया है तो सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत करता हूँ। रह नहीं सकता इसके बगैर, वरना मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। वो अपनी कमज़ोरी खुद बयान करता आयरा पर वाजे करना चाह रहा था कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वो सब हालात और अदम शाह की हकीकत जानकर ढूंढ बैठी थी। बाकी संभल गई थी। कुछ वक्त गुजरा था तो ईसा की मोहब्बत मदम भी हो गई थी, लेकिन इसने जल्दबाजी में खुद को किसी बद किरदार इंसान से जोड़ लिया था।
مجھے سب بتانے کا شکریہ، اب شاید اپنی زندگی آسان کر سکوں گی۔ وہ مسکرائی تو آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ عیسیٰ نے سر ہلا دیا تھا اور جب آئرہ اٹھی تو پوروا کو گرم جوشی سے گلے لگا کر ملی۔ جب جانے لگی تو قدم لڑکھڑاہٹ کا شکار نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا آئرہ نے کیا فیصلہ لیا، مگر وہ پورے اعتماد اور پرسکون لگ رہی تھی۔ عیسیٰ جی، پوروا کی نرم پکار پر وہ سوچوں سے نکل کر مسکرایا۔ پوروا کا انداز تخاطب اس کے دل میں سکون سا پھیلاتا تھا۔ جی، اور جی جان سے متوجہ ہوا۔ سردی لگ رہی ہے۔ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ذرا سی گردن موڑ کر بے چارگی سے بولی۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کر کے پیروں میں پڑا بلینکٹ اٹھا کر اس پر ڈالا۔ وہ اس کی طرف ویسے ہی پشت کیے نیم دراز ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کیا بات ہے، یعنی اب رباز کو دیکھنا ہے اور اس کے چاچو سے رخ پھیرے رکھنا ہے؟ میری طرف بھی توجہ کر لو، کافی پیارا ہوں میں بھی۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے ایک طرف رکھتا شریر لہجے میں بولا، رباز میرے جیسا ہے نا؟ اسے فکر نہیں تھی عیسیٰ پیارا ہے یا نہیں، اسے اچھا یہ لگا کہ رباز اس کے جیسا ہے۔ اس کی آنکھیں پوروا جیسی تھیں۔ ہاں، تمہارے جیسا ہے، اور تم بالکل بلی جیسی ہو۔ وہ ذرا جھک کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بولا، رباز کو دیکھنے دیں عیسیٰ جی۔ وہ اس کی طرف مڑتی رونی صورت بنا کر بولی اور عیسیٰ سے موبائل کھینچ لیا۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مگن تھا اس کی حرکت پر حیران ہوا۔ ایسا دیدہ دلیری، واہ! گلابی شفاف سا معصوم چہرہ اور نرم نقوش، شہد رنگ کانچ سی آنکھیں اور سرخ ہونٹ، بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اسے تکتا اس میں کھونے لگا۔ بال سمیٹ کر چہرے سے ہٹائے۔ موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ عیسیٰ کا دل بے امان ہونے لگا۔ اسے ایک دم موبائل کھینچ کر آف کرتا سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ پوروا اونک سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پوروا، ایک بات پوچھوں؟ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹی پوروا کا دل اس بھاری آواز پر بے ترتیبی سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ حدیر لالا چاہتے ہیں تمہیں حویلی لے جاؤں۔ اگر تمہیں وہاں رکھا گیا تو تم اپنی اپیا کے پاس رہو گی یا میرے ساتھ واپس آؤ گی؟ اس کے سوال پر وہ ذرا متذبذب ہوئی۔ عیسیٰ کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں رباز کے پاس۔ وہ درمیانی راہ نکال کر بولتی عیسیٰ کے لب بھیجنے پر جھجک کر رک گئی۔ اسے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اب تو بالکل نہیں۔ وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر پریحان اور رباز کے پاس رہنے کا سن کر ہی دل خوش ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، وہیں رہ جانا، لیکن تم رہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا عیسیٰ ایک دم مزے سے بولا۔ پوروا ناسمجھی سے اسے تکنے لگی۔ ٹرسٹ می، تمہیں عیسیٰ خان کے حصار کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملنے والا۔ وہ پر یقین تھا۔ اسے خود میں سمیٹتا اس کے نرم نقوش کو لبوں سے چھونے لگا۔ پوروا شرم سے سمٹ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ عیسیٰ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ آگے کی پلاننگ میں مصروف ہو گیا۔ دعوت کے نکاح میں ہی وہ اپنی باقاعدہ شادی کروا لینا چاہ رہا تھا۔ 1-2 ماہ تک ویسے بھی پوروا نے 18 سال کا ہو جانا تھا۔ ثنا بیگم اور باقی حویلی والے شاید عیسیٰ کی شادی پوروا سے کرنے پر اعتراض اٹھائیں، لیکن وہ سوچ چکا تھا خانزادہ کو آگے کر دے گا۔ رہ گئی پوروا۔ اس نے جھک کر پوروا کو دیکھا۔ وہ نیند میں جاتی عیسیٰ کی شرٹ کو مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ پوروا اب اس کے بغیر رہنا چاہے بھی نہیں رہ پائے گی۔ خوف اور برے حالات سے بچ کر وہ جس انسان کے پاس آئی وہ عیسیٰ تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا، کندھا چاہیے تھا، ایک محفوظ حصار چاہیے تھا۔ عیسیٰ واحد تھا جس نے اسے سب دیا، اپنا وقت، توجہ اور محبت، پوری ایمانداری اور نرمی کے ساتھ۔ اسے یقین تھا جیسے وہ سنبھال رہا ہے کوئی نہیں سنبھال پائے گا، اور پوروا کو اب یہی توجہ اور محبت ہی ضروری تھی۔ وہ جہاں بھی چلی جائے عیسیٰ کو ہی ڈھونڈے گی، اس کے پاس ہی آئے گی۔ رحم، تم نے تو میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ رباز کے پیدا ہونے کی مبارک بھی میسج پر دے دی۔ ریحان اسے کال ملائی شکوہ کر رہی تھی۔ مال سے شاپنگ کر کے نکلتی ریما نے آہ بھری، کیا بتاؤں یار، اتنی ڈسٹرب تھی۔ بڑے بھائی نے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا کسی غریب لڑکی سے۔ بھابھی کو پتہ چلا تو ہنگامہ کر دیا۔ پورا ہفتہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ پھر بات ختم ہوئی کہ اس لڑکی کو طلاق دیں۔ بھائی ڈٹ گئے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بھابھی منہ بنا کر گھر جا بیٹھی۔ میری بڑی بہن کو اپنی پریشانی لگ گئی۔ بہنوئی صاحب اپنی بہن یعنی میری بھابھی کی طرفداری کرتے رہے۔ مما نے بھائی کو اتنا سمجھایا، الٹا وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے۔ بہت مشکل دن تھے۔ بچوں کی خاطر بھابھی واپس آئیں۔ میری بہن کا گھر بچ گیا۔ اب بھائی 3 دن اس لڑکی کے پاس ہوتے ہیں، 4 دن بھابھی کے پاس۔ پھر بھی تناؤ ہے ماحول میں۔ ریما نے تو کھڑے کھڑے ساری داستان سنا دی، جیسے دل کی بھڑاس نہ نکالی تو اگلا دن نہیں نکلے گا۔ ریحان شاکڈ ہوئی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ شکر ہے نقصان سے بہتر راہ نکلی۔ سنو، میرے پاس بھی چکر لگا اور باز کا عقیقہ ہے۔ پہلے تو پوروا کی ٹینشن اور میری طبیعت کی وجہ سے حدیر ڈیلے کرتے رہے۔ ریحان نے شکر کیا اور اسے دعوت دی۔ ریما کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔
اوہ یار سچی مجھے تمہارے ٹویٹی کے مل جانے کی بہت خوشی ہوئی، ضرور آؤں گی۔ میں بھی رباز کے لیے شاپنگ کر کے جا رہی تھی، ریما نے مسکرا کر بتاتے ہوئے روڈ کے پار کھڑی اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک کسی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور اسی پل ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر مقابل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا اور شاپنگ بیگز تو وہیں گر گئے۔ ریما نے گم ہوتے حواس بحال کر کے سامنے دیکھا۔ دیکھ کر چلے محترمہ، گاڑی کچل جاتی ابھی۔ روایتی قمیض شلوار میں مردانہ شال کندھے پر رکھے وہ کوئی پٹھان مرد تھا، سنجیدہ اور قدرے سخت تاثرات والا۔ ریما منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ نازک لڑکیوں کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ جیسے آپ نے بچایا بازو نکل جاتی میری۔ ریما اسے جاتا دیکھ کر ناک چڑھا کر بولی تو وہ جاتے جاتے رک کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے صرف جان بچانا سکھایا گیا ہے۔ آپ کا بازو سلامت ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ وہ بھی جواباً ناک چڑھا کر بیزاری سے بولا۔ دراز قد اور وجیہہ سا سراپا، چہرے کے نقوش پیارے تھے مگر نہایت کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ اور میرا سامان؟ ریما نے زمین پر گرے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات پر سامنے والے کے چہرے پر واضح غصہ چھایا تھا۔ ابھی تو اپنا سامان سنبھالو بی بی، اگلی بار کوشش کروں گا۔ کوئی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے تو مرنے دوں۔ جاؤ، اب میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولتا بے نیازی سے پلٹ کر کچھ فاصلے پر پارکنگ میں کھڑی سیاہ بڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ریما اس کی رعبدار شخصیت میں الجھی، جھک کر سامان اٹھانے لگی۔ بدتمیز خان، اب اگر بچا ہی لیا تھا تو ذرا روڈ بھی پار کروا دیتا، اکڑو کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس بار دیکھ بھال کر روڈ کراس کر گئی تھی۔ ویسے یہ خان ہوتے کتنے پیارے ہیں یار۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ نچلا لب دانتوں تلے دباتی شرارت سے بڑبڑائی اور پریان کو کال کٹنے کی وجہ میسج کر کے بتانے لگی۔ دوسری جانب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے راستے پر جاتے ادب خان کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ عورت تو ہوتا ہی پاگل ہے، جان کا پرواہ نہیں اسے، بس سامان کا فکر تھا۔ سر جھٹک کر بولتا گاڑی کی رفتار بڑھا گیا۔ اس کے خانزادہ صاحب کا بلاوا جو آ گیا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھ کسی کے بری طرح جھنجھوڑنے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو سامنے پوروا اشتیاق سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں جگایا مجھے؟ وہ بیچاری صورت بنا کر آنکھیں بند کر کے تکیے پر سر ڈال کر بولا۔ آپ نے کہا تھا ہم حویلی جائیں گے، رواز کے پاس۔ وہ بے چینی سے بولی۔ یعنی جب کہہ دیا تھا تو دیر کیسی؟ عیسیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھولی، موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ یار وہ دانت کچکچا کر اس کی طرف پلٹا تو وہ سہم کر پیچھے ہوتی پریشان ہو گئی۔ شاید اسے جگا کر غلطی کی تھی۔ وہ دھیما پڑا۔ میری جان چلے جاتے نا آرام سے، اتنی بے دردی سے جگا دیا، وہ بھی صبح صبح۔ وہ لہجہ دھیما کر کے بولتا نرم الفاظ میں اسے جتا گیا۔ آپ کو بلایا تھا، آپ جاگے نہیں اس لیے زور سے جگایا۔ وہ آہستگی سے معذرت کرتی سر جھکا گئی۔ جتنی تمہاری آواز ہے جاگا ہوا بندہ نہ سن سکے، میں تو پھر سو رہا تھا۔ چلو اچھا کیا جگا دیا، آؤ اب مارننگ ہگ دو مجھے۔ وہ یکدم لہجہ اور موڈ بدل کر شوخی سے بولا۔ وہ چھیڑ رہا تھا مگر پوروا آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلاتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ قربان جاؤں، ویسے جتنی فرمانبردار میری بیوی ہے کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اسے خود میں بھینچ کر وہ مسرور لہجے میں بولتا اس کے بال سہلانے لگا۔ اب چلیں؟ وہ سر ہلا کر نرمی سے بولی۔ عیسیٰ ہنس پڑا۔ اپنی بات منوانے کے لیے تو سب کر جاتی تھی۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتا سر ہلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھا تو دیکھا وہ تیار بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا۔ پوروا پرجوش سی منتظر بیٹھی رہی۔ عیسیٰ اور پوروا کے حویلی آتے ہی اچھا خاصا شور شرابہ ہو گیا تھا۔ ریحان اسے سینے سے لگائے کتنی دیر آنسو بہاتی رہی تھی۔ خانزادہ نے لا کر عباس کو پوروا کی گود میں ڈال دیا، تب ہی دونوں بہنوں کی افسردگی کم ہوئی تھی۔ عیسیٰ کے کہکہے اور چھیڑ چھاڑ کے ساتھ رواز کی چیخوں نے ماحول کو بہت خوشگوار کر دیا تھا۔ ثنا بیگم نے بیٹے کا دمکتا کھلکھلاتا چہرہ بغور دیکھا۔ خانزادہ اس حویلی کا سب سے قیمتی بیٹا تھا، وارث تھا اور سردار بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت رعبدار اور پرکشش تھی۔ وہ غصے اور نرمی کا پرکشش مجموعہ تھا۔ اگر اس جیسا مکمل اور قیمتی انسان پریان کی ہر خامی سمیت اس سے محبت کر سکتا ہے تو پھر پریان کی نسبت بہت خوبصورت اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ خانی بیگم جیسی نخریلی عورت نے پریان کو قبول کر لیا تھا صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ دیوانہ تھا پریان کا۔ اس وقت بھی پریان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا پوری طرح اسی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ خانی بیگم آج بھی اسی طرح رعب سے رہتی تھی، پریان کو جیسا کہتی تھی ویسے کرتی تھی۔ یہ سکون اور اطمینان انہیں صرف اس لیے ملا تھا کہ بیٹے کے فیصلے پر اس سے ضد لگانے کی بجائے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ جواباً وہ بھی ان کا مشکور تھا
اور پریحان بھی فرمانبردار بہو بن گئی تھی، اور وہ ضد لگا کر خود بھی بے سکون تھی اور بیٹے بھی۔ عیسیٰ نے کوئی سوال نہیں کیا، مطلب پوروا نے ثنا بیگم کا نام نہیں لیا تھا اب تک۔ وہ پوروا کو تکنے لگی، کم سن گلابی گڑیا جیسی۔ پریحان کی نسبت اس کا قد اچھا تھا، اس سے زیادہ حسین تھی، گلابی رنگت اور کانچ جیسی آنکھیں، نقوش میں معصومیت تھی اور نرمی، آواز بھی مدھم نرم سی۔ براؤن کرتا اور سکن ٹراؤزر پہنے دوپٹہ بمشکل سر پر ٹکائے بیٹھی وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ رواز کو اٹھا کر بیٹھی وہ دنیا بھول چکی تھی۔ عیسیٰ کی بار بار اس پر اٹھتی نرم نظریں اور مسکراہٹ، وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ زرشے اور پوروا اگر وہ ظرف بڑا کر لیں تو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت تھیں۔ دونوں بہویں خوبصورت اور نرم مزاج تھیں۔ موسیٰ بھی ماں کی وجہ سے اب تک خوش نہیں رہ پا رہا تھا، اپنے حصے کی ساری غلطیاں بے چین کرنے لگی۔ انہیں بھی تو خانی بیگم والا سکون مل سکتا تھا۔ اپنی آنی کے ساتھ کھیلتے رباز کی خوشگواری اور کھلکھلاہٹ عروج پر تھی، ٹانگیں چلاتا بول رہا تھا۔ پوروا اسے اس کی زبان میں ہی جواب دیتی انجوائے کر رہی تھی۔ سب کی نظریں بار بار ان دو پر جا رہی تھیں، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ رباز بار بار پوروا کے رخسار پر چھوٹا سا ہاتھ رکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کی موٹی لٹوں کو اپنے ہاتھ میں تھام کر ایک دم اپنی طرف کھینچا۔ پوروا کی زوردار چیخ پر سب چونکے۔ رباز سے بال چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ بھی غصے سے چیخنے لگا۔ خان یوسف کی نظر پوروا پر ٹک گئی۔ اب سمجھ آئی رباز نے چیخوں کی عادت کہاں سے لی ہے۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کرتے رباز۔ خانزادہ اور پریحان اٹھ کر ان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ پوروا اور رباز کی چیخوں پر ہنس رہا تھا۔ رباز بال چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ خانزادہ نے اس کی مٹھی کھول کر اسے اٹھا لیا، ہنسی دبائے بیٹے کو دیکھنے لگا جو بال چھڑوانے پر لال ہو رہا تھا۔ پوروا کے بال سارے بکھر گئے تھے، رونی صورت لیے پریحان کو دیکھنے لگی۔ پریحان خود حیران تھی، رباز کو بال پکڑنے کا شوق کب سے لگا تھا؟ اس کا شور پوری حویلی میں گونج رہا تھا۔ اسے بال کھینچنے والا مشغلہ پسند آیا تھا بہت۔ خانزادہ اسے اٹھائے وہاں سے باہر ہی نکل گیا۔ خانداوا نے کوئی جواب نہیں دیا اب تک۔ کیا مسئلہ ہے، اسے کیوں نہیں مان رہا؟ خان یوسف نے توجہ ہٹا کر خان آذر سے پوچھا۔ سب سے بڑا بیٹا تھا وہ اس حویلی کا، اب سب کو خوش دیکھتے تھے تو اس کا خالی پن شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب زبردستی کی جائے، مگر خانزادہ کی الگ ضد ہے۔ خان آذر سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ خان زوار کو اتفاق تھا، مگر خانزادہ جو کہہ دے خان یوسف اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ خانزادہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا ساری عمر اکیلا رہے گا؟ طلاق ہو چکی ہے، اب کس کے لیے بیٹھا ہے؟ لڑکی دیکھ کر بات طے کرو اور اگلے مہینے تک شادی کر دو۔ خان یوسف نے ٹھوک بجا کر فیصلہ سنا دیا۔ گلجان کے چہرے پر اطمینان ابھرا، لیکن خان آذر متذبذب تھے۔ میری بھی شادی کر دیں، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے؟ خان یوسف کا پوتا جانے کس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے۔ عیسیٰ نے آغا جان کے پاس کھسک کر آہستگی سے کہا۔ انہوں نے گھوری سے نوازا تو وہ منہ بنا کر پیچھے ہوا۔ ابھی پوروا بچی ہے، شرم کرو۔ موسیٰ نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا تھا۔ وہ ناک چڑھا گیا۔ وہ بچی نہیں ہے، شی از ینگ، وہ میرڈ لڑکی ہے، وہ میرے پاس میرے ساتھ کافی وقت رہی ہے۔ اب کیا خبر ہمارے درمیان؟ اچھا بکواس بند کرو۔ عیسیٰ کی بے لگام زبان پر خان یوسف نے سختی سے ٹوکا۔ اچھا نا، چپ ہی ہو گیا تھا، ڈانٹے تو مت۔ وہ منہ بسور کر ان سے دور ہوا۔ پوروا کو بے چینی سے دیکھا، جو رباز کو دیکھتے ہی عیسیٰ کو بھول گئی تھی۔ اسے لگا اب وہ نہیں آنے والی عیسیٰ کے پاس۔ باہر خانزادہ رباز کو لے کر بہلا رہا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ادب خان نے چیخ چیخ کر باپ کو ٹانگیں مارتے رباز کو دیکھا تو اسی کی طرف آ گیا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو ننھے خانزادے کے مزاج کافی خراب لگ رہے ہیں، ادب خان نے مسکرا کر پوچھا۔ رباز کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو قابو کیے خانزادہ نے رباز کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ شادی کر لو ادب خان، تمہیں پتہ چلے جب چھوٹے سائز کے جن بگڑ جائیں تو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ خانزادہ نے مسکرا کر کہا تو ادب خان ہنس پڑا۔ رباز کو اٹھایا تو وہ ناراضگی سے باپ سے رخ پھیر کر ادب خان کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ ادب خان اور خانزادہ اس کی حرکت پر ہنس پڑے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد کمرے کی طرف جاتی پوروا نے ثنا بیگم کو دیکھا تو ان سے چھپ کر پلٹی۔ رکو، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی ثنا بیگم نے اسے روکا۔ وہ سہم گئی، گھبرا کر پلٹی۔ مجھے بات کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ثنا بیگم کے نرم لہجے پر وہ سر جھکا کر ان کے پیچھے چل دی۔ اپنے پورشن میں آ کر وہ صوفے پر بیٹھی اور پوروا کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ کیا اس دن تم میری باتوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی؟ ان کے سوال پر وہ اپنی عادت کے مطابق پوری ایمانداری سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ دیکھو بیٹا، میں تب شاکڈ تھی، سچ کہوں تو مجھے عیسیٰ کے ساتھ تمہارا رہنا بہت برا لگا۔ تم نے مجھے اپنے رشتے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں اسٹیٹس اور حسب نسب کے فرق میں پڑنے والی عام سی عورت ہوں،
مجھے خوف محسوس ہوا کہ عیسیٰ کو تم پسند آ گئی تو کیا کروں گی۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ پوروا خاموشی سے سنتی رہی، لیکن یقین کرو تب غصے میں جانے کیا کچھ کہہ گئی، مگر ایسا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ آج جب بعد میں تم گھر چھوڑ کر گئی میں بہت شرمندہ ہوئی۔ عیسیٰ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں ایک اولاد پرست ماں ہوں، میرے لیے میرے بچوں کی خوشیاں بہت ضروری ہیں، اور عیسیٰ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ تمہارا یوں کوئی نشان چھوڑے بنا غائب ہو جانا میرے لیے بھی پریشانی کی بات تھی۔ جانے کہاں ہو، کیسی ہو، اور جانے زندہ بھی ہو یا نہیں۔ میں تو راتوں کو سو بھی نہیں پاتی تھی۔ میں بھی بیٹیوں والی ہوں، اتنی کم ذات تو ہرگز نہیں کہ ایک بن ماں باپ کی بچی کو یوں دنیا کی بھیڑ میں دھکا دے کر سکون سے بیٹھ جاؤں۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ پوروا بے چین سی ہو گئی۔ تم جیسے بھی حالات سے گزری ہو، جو بھی تکلیف میں نے دی، مجھے اس سب کے لیے معاف کر دو۔ انہوں نے یکدم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پوروا تو گھبرا گئی، جلدی سے ان کے ہاتھ تھام کر کھولے۔ آنٹی ایسا نہیں کریں، میں آپ پر غصہ نہیں ہوں، وہ بوکھلا کر بولی۔ اب کیا بتاتی، ان سے ڈرتی رہی تھی۔ غصہ کرنے کا یا نفرت کرنے کا تو سوچ ہی نہیں پائی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی بہت بڑے ظرف والی تھی۔ عیسیٰ کی طرح مورے کہو مجھے، ثنا بیگم نے بے ساختہ اسے خود سے لپٹا کر چوما۔ پوروا گھبرائی ہوئی سی ان کے سینے سے لگی بیٹھی تھی۔ تم غصہ نہیں، مگر میں پھر بھی گناہ گار ہوں، عیسیٰ سے بھی معافی مانگوں گی، شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے، تمہارے جانے پر بہت اذیت میں رہا ہے۔ ثنا بیگم اسے سینے سے لگائے بول رہی تھی۔ پوروا کو ان پر ترس آیا، دل میں بچا کچا خوف بھی نکل گیا۔ آپ عیسیٰ جی کو نہیں بتانا، میں بھی نہیں بتاؤں گی، یہ ہم دونوں کا سیکرٹ رہے گا۔ پوروا نرمی سے بولتی جھجک کر ان کی پشت پر ہاتھ رکھ گئی۔ ثنا بیگم حیران رہ گئیں، پوروا کے ظرف نے انہیں خرید لیا تھا۔ وہ دل سے قدردان ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، عیسیٰ کے روم میں جاؤ گی کیا؟ ثنا بیگم نے نرمی سے اس کا رخسار سہلا کر پوچھا۔ نہیں، مورے گل کے پاس سوؤں گی، مجھے ان کے پاس بہت اچھا لگتا ہے، وہ پرشوق لہجے میں بولی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ پوروا اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ وہ ہلکی پھلکی ہو کر گہرا سانس بھر کر اٹھیں۔ کچن میں زرشے میوے والا دودھ بنا رہی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ انسان اگر کبھی ایمانداری سے اپنا محاسبہ کرنے لگے تو ایک ساتھ ساری غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی مرحلہ میں تھیں، خوش نصیب تھیں، اپنی بے سکونی کو ختم کرنا چاہا تو غلطی مان لی، سر جھکایا، خود بھی جھک گئیں۔ حالانکہ اب وہ زرشے پر غصہ نہیں کرتی تھی، اسے ٹوکتی یا ڈانٹتی بھی نہیں تھی، اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی، اور یہی بات زرشے کو اداس کرتی تھی۔ موسیٰ کے ساتھ اپنا گلاس بھی لے لو۔ وہ موسیٰ کا گلاس بھر کر پلٹنے لگی تو وہ آج اتنے عرصے بعد خود سے بول پڑی۔ لہجہ نرم اور دوستانہ تھا۔ جی نہیں، میں، تم کیوں نہیں؟ مجھے حیرت ہے موسیٰ نے اس بات پر کیسے خاموشی اختیار کی۔ اسے اچھا لگتا ہے جب وہ اکیلا ہر خدمت کروا جاتا ہے۔ ان کے نرم لہجے اور بات کرنے پر ہی زرشے حیران ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ وہ بات کر رہی ہیں۔ دل چاہا ان کی بات سے انکار کرے، انہیں بتایا کہ یہ گلاس وہ پہلے آدھا زرشے کو پلاتا ہے، مگر ان کے ناراض ہونے کے خوف سے چپ رہی۔ زرشے تم اپنے اور پوروا کے لیے روایتی سوٹ منگوا لو، عقیقہ کے لیے اچھا لگے گا تم دونوں پر۔ ان کے مسکرا کر کہنے پر زرشے کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، وہ خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ اپنے لیے بھی گلاس ڈال لو، عیسیٰ اور خان صاحب کو میں خود بنا دوں گی، وہ بول کر کچن میں داخل ہوئی۔ زرشے سر ہلا کر ان کی بات پر عمل کرنے لگی۔ ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے چہرہ دمک رہا تھا۔ آج 2 گلاس کیوں بھائی؟ اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ کر موسیٰ نے ابرو چڑھا کر حیرت سے سوال کیا۔ خان صاحب، آج ثنا چچی نے مجھ سے خود بات کی، بہت پیار سے، مجھے کہا میں بھی دودھ کا گلاس لے جاؤں، خود کہا اتنے پیار سے۔ زرشے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ موسیٰ مسکرایا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے جیلسی ہو رہی ہے، موسیٰ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے بولا، اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کیا مطلب، کس سے جیلسی؟ زرشے پریشان ہوئی۔ ہم ایک گلاس سے دودھ پیتے تھے تو مجھے لگتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو رہی ہے۔ مورے جب ناراض تھیں تو تم بس میرے ارد گرد رہتی تھی، اور جیسے تم پوروا پر فدا ہوئی ہو، مجھے لگ رہا تھا میرا وقت مختصر ہونے والا ہے، اور اب لگتا ہے مجھے بھول جاؤ گی۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے بول رہا تھا۔ آپ سے محبت تھوڑی ختم ہو جائے گی، آپ کا وقت میں کسی کو نہیں دے سکوں گی۔ اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ جس بہادری سے اظہار کر گئی تھی، موسیٰ کے یکدم بدلتے تاثرات پر چینک گئی۔ تو یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تم نے؟ وہ آنکھوں میں پوری دنیا کی روشنیاں سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ خان صاحب دودھ لے لیں تو میں خالی گلاس لے جاؤں، وہ اس کے احسار میں آتے ہکلا کر بولی۔ اس کی بہانے بازی پر موسیٰ نے گھورا۔ میرے قریب آتے ہی تمہیں کچھ نہ کچھ کام یاد آ جاتا ہے۔ وہ اس سے دور ہوتا خفگی سے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پیا۔ گلاس ٹرے میں پٹک کر رکھتا بیڈ پر جا بیٹھا۔
زرشی حواس باختہ ہو گئی۔ خان صاحب میں تو بس۔ وہ پریشانی سے وضاحت دینے کی کوشش کرتی اس کے پاس گئی۔ زرشی دودھ پی اور گلاس لے جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بول کر موبائل پر مصروف ہو گیا۔ زرشی لب کاٹتی ٹرے اٹھا کر جانے لگی۔ موسیٰ نے اٹھ کر اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ وہ دودھ پیے بنا لے جا رہی تھی۔ پیو شرافت سے، رونا دھونا بند کرو۔ ہماری شادی کو کتنا وقت ہو گیا، ذرا حساب لگاؤ اور پھر ایمانداری سے مجھے بتاؤ، کیا انصاف کی بات ہے قریب نہیں آنے دیتی ہو؟ اور کتنا وقت چاہیے تمہیں آخر؟ دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگاتا بگڑے موڈ سے بولتا جا رہا تھا۔ زرشی سے تو وہ گلاس ختم کرنا مشکل ہو گیا۔ کیسے تیسے پیا، تب اس نے گلاس منہ سے ہٹایا، ٹرے میں رکھا اور پلٹ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اشارہ تھا کہ اب وہ جائے۔ زرشی شرمندہ سی کمرے سے نکل گئی۔ موسیٰ نے بد دلی سے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اسے زرشا کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھی، اس کے جانے پر اداس رہتی تھی، اس کے لوٹ آنے پر اس سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر بار موسیٰ کے قریب آنے پر وہ گھبرا کر بہانے بناتی دور ہو جاتی تھی۔ اس کا گریز موسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرشی روم میں واپس آئی تو وہ لائٹ آف کر کے سونے لگا۔ بیڈ پر آ کر بیٹھی، وہ اندھیرے میں اسے تکنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے سوتے موسیٰ کو کچھ دیر بعد سسکیاں سنائی دیں تو جھٹکے سے اٹھا۔ لائٹ آن کر کے وہ پلٹا تو زرشا ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ زرشی کیا ہوا، کیا بات ہے؟ اوکے سوری، میں بہت روڈ ہو گیا تھا۔ ٹرسٹ می، مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا۔ تم میری محبت اور میری زندگی ہو پاگل لڑکی۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ محبت اور اپنائیت سے بول رہا تھا، اس کے کپاتے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں جانتی ہوں میں ناجائز اولاد ہوں۔ آپ کی ہمدردی اور اپنائیت پر میرا دل روتا ہے۔ زرشی کی بات پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ یہ سب باتیں سوچ کر اس سے دور تھی۔ وہ محبت کرتی تھی، پھر بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو طرز سمجھتی تھی۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ موسیٰ کا اس کی بات پر دماغ الٹ گیا۔ زرشی سہم گئی۔ وہ غصے سے دانت پیستا اسے گھور رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس کے بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ زرشی گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھے دیکھو زرشی، وہ غصے سے بولتا اسے مزید قریب کر گیا۔ زرشی نظر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم جائز اولاد ہو، جو جیسا بھی سمجھے، کم سے کم تمہیں اپنی ماں پر یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ موسیٰ کی بات پر وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے بابا جان کو خود ایسا کہتے سنا تھا، وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کیا باپ کو بھی غلط سمجھتی؟ وہ اس بات پر آج تک سب سے چھپ چھپ کر دور رہی۔ وہ اس سوچ کی وجہ سے اپنے عزیز جان بھائی خانزادہ کی محبت پر بھی غمزدہ رہی۔ شٹ اپ، میری بات سنو۔ موسیٰ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے، بلکہ خود ساختہ نفرت کا شکار تھے۔ انہیں بہروز خان کے گھر سے ایسی باتیں کہی گئیں۔ گل جان مورے نے تمہارے سر کی قسم کھا کر کہا ہے کہ تم جائز ہو، تم خان آذر کا خون ہو، تم اس حویلی کی بیٹی ہو۔ اپنے اس دماغ سے یہ سب کچرا نکال پھینکو کہ میں اس بات پر ہمدردی جتاتا ہوں۔ اس بات کا کوئی وجود نہیں، تم میری محبت ہو، اور آج سے نہیں، تب سے جب تم سکول گرل تھی۔ موسیٰ کی بات پر زرشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ موسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھولا اور کھینچ کر سینے سے لگاتا خود میں بھیج گیا۔ دنیا کا عجیب ترین اظہار محبت تھا جو ایسے گھور کر کیا گیا تھا۔ زرشی تو شاک میں جا چکی تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے لالا سے پوچھ لینا، وہ گواہ ہے میری محبت کا۔ تمہیں تب حاصل نہیں کر پایا۔ اور ایک اور بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ ناجائز والی بکواس اگر سچ بھی ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بار اس نے لہجے میں ذرا نرمی لا کر کہا تھا۔ زرشی بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی پرسکون ہوئی۔ کیا یہی وجہ تھی مجھ سے دوری بنائے رکھنے کی؟ موسیٰ نے اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ خفا ہوا۔ اب اس سزا کا ازالہ کیسے کرو گی؟ اس کے بال بگاڑ کر ابرو چرائی۔ وہ اس بار وہ دور نہیں ہوئی تھی۔ معاف کر دے، میں بھی بہت اذیت میں رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر گال ٹکا کر وہ افسردگی سے بولی۔ چہرے پر معصومیت تھی۔ موسیٰ کو اس پر بے طرح پیار آیا۔ نرمی سے بال سہلاتا اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، خود کو دوبارہ کبھی اذیت مت دینا زرشی، میرا دل رک جائے گا۔ اسے اپنے محبت سے لبریز حصار میں سمیٹتا شدت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ زرشی اس کی محبت پر آنکھیں بند کرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دل میں آج کوئی غم باقی نہیں بچا تھا۔ اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے خانزادہ کو عیسیٰ کی کال آئی تو چونک گیا۔ عیسیٰ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر بھرے لہجے میں بولا۔ نخرے کرتے لباس کو تھپک کر سلاتی ریحان نے بھی کان کھڑے کیے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی پر آپ لوگ قبضہ جما چکے ہیں۔ وہ میرے بغیر سو کیسے گئی وہاں؟ ملازم سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟
جب ضرورت پڑی میرے حوالے کر دیا، جب جی چاہا واپس لے لیا۔ عیسیٰ غم سے بھرا چیخ رہا تھا۔ خانزادہ نے سکون سے سب سنا اور مسکراہٹ دبائی۔ تمہاری بیوی پر کوئی زبردستی نہیں کی گی؟ پریحان نے اس سے پوچھا۔ اسے اکیلا روم چاہیے یا مورے گل کے پاس سوئے گی؟ وہ تمہارا کہہ دیتی تو وہیں بھیج دیتے۔ خانزادہ نے بھی جلدی پر تیل چھڑکا۔ پریحان ساری بات سمجھ کر دھیرے سے ہنسنے لگی۔ ماں کو ہنستا دیکھ کر رباز اس سے زیادہ زور و شور سے کھلکھلانے لگا تھا۔ ٹانگیں چلاتا پرجوش ہوا۔ اچھا نہیں کر رہے آپ سب، اس گنی بلی سے تو میں پوچھ لوں گا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے اب، اللہ حساب لے گا میری بے چینی کا، آپ سے معاف نہیں کروں گا۔ عیسیٰ بھنایا ہوا بولتا چلا گیا۔ خانزادہ ہنسنے لگا۔ شاید زندگی میں پہلی بار عیسیٰ ایسا بے چین اور رونے والا ہو رہا تھا۔ پاگل لڑکے بات تو سنو، داور لالا کے ساتھ رخصتی کر دیں گے، صبر تو کرو نا یار۔ خانزادہ نے اسے بہلایا، پیار سے منایا جیسے بچے کو چمکارا جا رہا ہو۔ کیا یعنی اگلے مہینے؟ مجھے میری بلی پہلی فرصت میں واپس چاہیے، ورنہ واپس بھاگ جاؤں گا اسے لے کر، یا پھر آپ بھی پریان بھابھی کو اگلے ماہ تک مورے گل کے پاس بھیجیں، بس، مزید کوئی بات نہیں۔ وہ جلا بھنا بولتا چلا گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ کال کاٹ گیا۔ خانزادہ تو اس کی بے تابی پر حیران رہ گیا۔ چہرے پر گہری مسکان ٹھہر گئی۔ وہاں رواز پورے بیڈ پر یہاں وہاں کھسکتا پریحان کو تکا رہا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ناکوں چنے چبواتا تھا۔ رات کو سونے میں اتنی دیر کر دیتا تھا کہ پریحان تھک کر پہلے سو جاتی تھی۔ خانزادہ نے اس چھوٹے جن کو پکڑ کر قابو کیا اور اپنے سینے پر لٹا کر تھپکنے لگا۔ تب کہیں جا کر وہ باتیں کرتا کرتا سویا تھا۔ منال بہت روٹ سی ہو گئی ہے۔ ایک بار بات ہوئی تو پتہ چلا وہ تو ہم تینوں کو ہی ایک ترازو میں تولنے لگی ہے۔ اس کے کسی کزن سے اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ وہ کزن پالیٹکس میں ہے، یہیں دادا کی حویلی میں رہے گی۔ سنا ہے بہت زیادہ سخت مزاج ہے وہ کزن، اور منال سے کافی بڑا بھی۔ اس سب کا الزام وہ پریحان کو دیتی ہے، ریما ناگواری سے بتا رہی تھی۔ گود میں رباز کو تھپک کر سلاتی پریحان نے سر جھٹکا، جیسے پرواہ نہ ہو۔ اسے جانے دو، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ اسے بس خانزادہ حدیر چاہیے تھا، وہ نہیں ملا تو اب دنیا کا ہر بندہ برا ہے اس کے لیے۔ میرا لاپرواہی سے بولتی بادام کھا رہی تھی۔ پوروا ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی۔ حقیقت سے ایک روز پہلے ہی ریما حویلی آ گئی تھی۔ میرا کو بھی گلجان نے بلوا لیا تھا۔ اب وہ دوستیں رات کو بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، دعا ہے وہ خوش رہے۔ پوروا نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، پریحان نے بے نیازی سے کہا اور جمائیاں لیتی پوروا کو ٹوکا۔ عیسیٰ جی اتنا غصہ کرتے ہیں مجھ پر، مجھے مورے نے دودھ دیا تو تب بھی اتنا ڈانٹ دیا کہ میں ہر وقت دودھ پیتی رہتی ہوں۔ وہ ثنا کا بتاتے ہوئے رواسی ہوئی۔ نیند تو آ رہی تھی مگر یہ فکر سونے نہیں دے رہی تھی۔ پریحان ہنسی۔ عیسیٰ کا مزاج ویسے بھی آج کل بہت بگڑا ہوا تھا اور پوری حویلی والے وجہ جانتے تھے۔ وہ ایک ایک سے خام خواہ لڑ رہا تھا۔ سنو، یہ تمہارے عیسیٰ جی کچھ دیر پہلے پچھلے باغ میں سردی میں ٹہلتے کسی آئرہ سے بات کر رہے تھے، کافی ہنس ہنس کر، دیکھو کہیں لڑکا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ریما نے کچھ یاد آنے پر پوروا کو بتایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم اس سردی میں پچھلے باغ کیوں گئی؟ میرا نے ابرو چڑھا کر اس سے پوچھا۔ پریحان بھی شکی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ میں یار میرا پچھلے دنوں ایک ہینڈسم سے خان صاحب سے ٹکراؤ ہوا تھا۔ میں نے ان صاحب کو یہاں حویلی میں دیکھا، میں تو بس اس کھوج میں وہاں نکل گئی۔ ریما نے اعتماد بحال کر کے کہا۔ پریحان اور میرا ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کیا معاملہ ہے جلدی سے بتاؤ، اور کون سے خان صاحب کو دیکھ لیا؟ پیچھے باغ میں گئے کیا وہ؟ پریحان نے اس کے پاس کھسک کر رازداری سے پوچھا۔ یار بڑا شاندار بندہ ہے قسم سے۔ ہاں، وہ پچھلی طرف ایک روم میں جا رہا تھا۔ اف، دل لوٹ لیا اس نے تو۔ ریما بھی ان کے کان میں گھس کر تفصیل بتا رہی تھی۔ پوروا تو ابھی تک اپنے عیسیٰ پر اٹکی تھی۔ ویٹ، پچھلے سائڈ وہ جو بالکل الگ سا روم ہے، ادب خان بھائی کا ہے وہ تو، تم کہاں ملی ان سے؟ پریحان چونک گئی۔ ریما نے مال کے سامنے والا سارا واقعہ بتا دیا۔ میرا اور پریحان کی آنکھیں چمکی۔ تو مطلب وہ حدیر کا ملازم ہے؟ اتنا شاندار بندہ، اس کی پرسنالٹی تو ملازم والی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ پریحان کے تعارف دینے پر ریما صدمے میں گر گئی۔ حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ تو کوئی سردار سا لگتا تھا، کوئی حاکم، روبدار اور دلکش۔ ملازم مت کہو، حدیر نے بھائی کی طرح رکھا ہے۔ ان کا اپنا گھر بھی ہے اتنا پیارا، لیکن پھر بھی وہ حدیر کے لیے یہاں رہتے ہیں۔ ادب بھائی کی مدر کی ڈیتھ تو ان کے پیدا ہونے پر ہی ہو گئی تھی، جب وہ 12 سال کے تھے۔ ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ آغا جان کا بہت قریبی بندہ تھا ان کا باپ، تو آغا جان نے ادب بھائی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ داور بھائی اور ادب بھائی ایج فیلوز ہیں، مگر شروع سے ہی ادب بھائی حدیر کے قریب رہے۔ ان کے جوان ہونے تک تو ان کا وفادار بازو بن گئے۔
ہر کام، ہر جگہ اور ہر معاملے کو حدیر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ساری حدیر کا عکس ہے۔ ان کی ایسی شخصیت بنانے والے حدیر ہی ہیں۔ ان کے لیے وہ بھائی جیسے ہیں۔ پریحان نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ ریما کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اچھا تو پھر یہ خان صاحب اب میری نظر میں آ گئے، جانے نہیں دینے والی میں۔ ریما ٹانگ جھلاتی مغرور انداز میں بولی۔ پریحان محفوظ ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا چھوٹی سی گڑیا؟ میرا کی توجہ پوروا پر گئی جو ابھی تک پریشان بیٹھی تھی۔ عیسیٰ جی مجھ سے ناراض ہو کر آئرہ کے فرینڈ بن گئے ہیں، پوروا رونی صورت بنا کر بولی۔ میرا اور ریما نے بمشکل قہقہ دبایا۔ پریحان مسکرائی۔ او میرا ٹویٹی، پریشان کیوں ہو؟ جا کر پوچھ لو، بلکہ ایسا کرو لڑائی کرو اور کہہ دو تم بھی ناراض ہو جاؤ گی۔ پریحان نے اس کے گال کھینچتے ہوئے مشورہ دیا۔ گود میں سوتا رباز اس کے بازو ہٹانے پر کسمسایا تو وہ سیدھی ہوئی۔ اسے دیکھو ذرا، اس کے نخرے ہر دن بڑھ رہے ہیں۔ میری گود میں نیند کرتا ہے یا باپ کے سینے پر؟ نیچے سلاؤ تو ٹانگیں مارتا ہے۔ پریحان نے گھر کر رباز کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ میرا اور ریما تو اس کے سرخ گالوں کو سہلاتی چھیڑ رہی تھی۔ وہ نیند کے معاملے میں بھی پوروا جیسا تھا، مزے سے سویا رہا۔ پوروا اٹھ کر وہاں سے کھسک کر باہر جا چکی تھی۔ چھوٹی بیگم آپ کو خانزادہ صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ دروازے پر دستک دے کر اندر آتی پریحان کو اطلاع دینے لگی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ لگتا ہے آپ کے خانزادہ صاحب کا دل نہیں لگ رہا، ابھی تو شام ڈھلی ہے۔ میرا ریما کی شوخیوں اور چھیڑ چھاڑ پر وہ شرم سے گلابی ہوتی اٹھی۔ ایسا نہیں ہے، بس یہ رباز کو۔ وہ وضاحت دیتی ان کے ہنسنے پر منہ بنا کر کمرے سے نکلی۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی باتوں میں لگ گئیں۔ پریحان کمرے میں جاتے خانزادہ کو گھورنے لگی، جو سونے سے پہلے بھی پرفیوم کی شیشی خود پر انڈیل کر سوتا تھا۔ اس کے یوں گھورنے پر چونکا۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہم فرینڈز اتنے وقت بعد ملی ہیں، رات کو دیر تک باتیں کرنی تھی، آپ نے بلاوا بھیج دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر رباز کو بلینکٹ سے ڈھکتی ناراضگی سے بول رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں، اور مجھے پتہ تھا رباز کی وجہ سے تنگی ہوگی، تو میں نے بس رباز کو لانے کا کہا تھا، پتہ نہیں سنتل نے جا کر کیا کہہ دیا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بات بنانے لگا۔ پریحان نے اور زیادہ منہ پھلا لیا۔ یعنی بیٹے کی یاد آئی تھی، بیوی کی نہیں؟ آپ کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہو؟ بتا رہا ہوں نا، میں نے نہیں بلوایا۔ وہ رباز کو اس کی گود سے لے کر اس کی جگہ پر سلاتا نرمی سے بول رہا تھا۔ تو میں واپس چلی جاتی ہوں، وہ دونوں جاگ رہی ہیں ابھی۔ وہ بلینکٹ ہٹا کر باقاعدہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ واپس جاؤ گی؟ کتنا برا لگے گا، فرینڈز کیا سوچیں گی؟ ہسبینڈ نے نکال دیا روم سے۔ اسے ڈراوا دیتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ پریحان اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سنبھلی۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گیا۔ نہیں کہیں گی، میں کہہ دوں گی میرے ہسبینڈ کو اپنا بیٹا چاہیے تھا بس۔ وہ اسی کے الفاظ لوٹاتی جتا کر بولی۔ خانزادہ نے کہکا لگایا۔ میں نے کب کہا بیوی نہیں چاہیے؟ میری بیوی کو کیا پتا مجھے وہ کتنی عزیز ہے، مجھے تو ہر وقت سامنے چاہیے وہ۔ اس کے بال سنوارتا دلکش لہجے میں بولا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ وہ ساحر تھا جو ہر بار اپنے الفاظ اور لہجے سے اسے باندھ لیتا تھا۔ وہ اس کا یوں کھو جانا محسوس کر کے اس کے رخساروں پر اپنا دیوانگی بھرا لمس بکھیرتا سینے سے لگا گیا۔ اسے دنیا بھلا دیتی تھی پریحان، محبت تھی اور شدید محبت ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا اس میں ایسا کیا خاص ہے جو خانزادہ کو ہر بار خصوصی طور پر متوجہ کر دیتا تھا۔ اسے سینے سے لگائے شرمیلے گلابی چہرے پر نرمی سے محبت لوٹاتا دنیا جہان کے ہر غم سے آزاد ہو گیا۔ حدیر ادب بھائی نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اچانک خیال آنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ جما کر دور ہوتی پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا کرنا ہے ادب خان کا؟ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، خانزادہ نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ اس کی ناراضگی پر پریحان ونک سی ہو گئی۔ بس ایک بات پوچھیے، اتنا بگڑ کیوں گئے؟ وہ حیرت سے بولتی اسے دیکھنے لگی۔ تو مجھ پر توجہ دیا کرو، مجھے سوچو اور میری بات کرو، ہر وقت یہاں وہاں کی خبریں رکھتی ہو۔ وہ اس کا ناک دبا کر خفگی سے جتا رہا تھا۔ پریحان تو ادب خان کی بات کر کے ہی پچھتائی تھی۔ جب سے سردار بنی ہے ویسے بھی دماغ خراب ہو چکا ہے آپ کا اب۔ پریحان کروٹ بدل کر ہاتھ جھلا کر بولتی اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ اور تم جب سے سردار کی بیوی بنی ہو پورے زمانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، لگتا ہے اب ادب خان کی شادی کی ٹھان چکی ہو، اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ وہ ہنس کر پریحان کا وہی ہاتھ تھام کر نرمی سے چوم کر بولا۔ وہ ریما کا سوچ کر پرجوش سی ہوئی۔ حدیر آپ کو پتہ ہے؟ ریما پلٹنے لگی مگر وہ اس کی پوچھ سینے سے لگاتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ پریحان مجھے کچھ نہیں جاننا ابھی، آج صرف اپنی بات کرو، کچھ نہیں ہے تو چپ رہو، کبھی کبھی صرف تمہیں دیکھنا اور محسوس کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے، تم سو جاؤ، کل کا دن بزی ہوگا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے وہ بول رہا تھا۔ پریحان نے ضد کیے بنا مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ عیسیٰ موبائل کان سے لگائے واک کرتا آئرہ کو سن رہا تھا۔
میں نے سوچا تھا ڈائیورس لے لوں گی، لیکن اگر یہ کرتی تو کوئی گارنٹی نہیں تھی سکون مل جاتا۔ میں شاید کہیں کی نہ رہتی۔ انہوں نے شادی کے بعد بہت خیال رکھا تھا، میری ہر کمی ہر خامی کو قبول کیا، مجھے ایسے رکھا جیسے میں کوئی قیمتی کانچ کی شہزادی ہوں۔ ان کی حرکت قابل معافی نہیں تھی اور میں نے معاف کر کے انہیں خرید لیا۔ اب وہ ساری عمر مجھ سے ایک قدم پیچھے رہیں گے، میرے احسان مند رہیں گے، اب پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کا علاج کروانے کے لیے لندن آئے ہوئے ہیں۔ وہ اب شرمندہ ہیں عیسیٰ، وہ پوربا سے اور آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ عائرہ کی بات پر وہ نفی میں سر ہلا گیا، اسے معافی نہیں چاہیے تھی۔ تم نے اچھا کیا، معاف کر دیا، اب وہ سدھر گیا ہے، تم چھوڑ جاتی تو شاید مزید بگڑ جاتا۔ اس دنیا میں سکون بہت قیمتی ہے، تم نے اچھا سودا کیا، لیکن اس سے کہہ دینا میرے یا پوربا کے سامنے کبھی نہ آئے۔ میری معافی یہی ہے کہ آج کے بعد کسی کی بیٹی پر بری آنکھ نہ ڈالے۔ تو اچھا سنو، خوش رہو، بہت دیر ہو گئی، میں اب کال بند کرتا ہوں۔ عیسیٰ نے پوربا کو آتے دیکھا تو لبوں پر دل فریب مسکان سجائے بولا، کافی دیر سے معافی تلافی اور حال احوال ہو رہے تھے، اب سامنے پوربا آ گئی تھی، اب بولنا کہاں یاد رہنا تھا۔ عائرہ تھینکس بول کر کال کاٹ گئی۔ وہ جان بوجھ کر موبائل پر نظر جمائے مصروف ہوا۔ پوربا کچھ فاصلے پر رک کر اسے متذبذب نظروں سے دیکھتی رہی، اس کی بے رخی پر آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی۔ اب جو اس نے توجہ کی عادت ڈال دی تھی، اس پر ایسے اگنور کرنا پوربا کو ظالم ترین عمل لگا تھا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی، جب عیسیٰ تیزی سے اس تک پہنچتا اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ آج یہ چالاک بلی یہاں کیسے ہوئی؟ اس کے گرد بازو باندھ کر اس کے نرم نکوش کو دیکھ کر بولا، آپ نے عائرہ سے فرینڈ شپ کر لی ہے، مجھے ڈانٹتی ہیں۔ وہ بغیر کسی تمیز کے ڈائریکٹ شکوہ کرتی بھیگی آنکھیں رگڑنے لگی۔ عیسیٰ کا اس ادا پر دل کرا بازیاں کھانے لگا، یعنی وہ خود اگنور کرے، دور رہے تو خیر ہے، مگر عیسیٰ اسی کا رہے، واہ یعنی واہ۔ تم نے مجھ سے فرینڈ شپ ختم کی، یہاں آ کر مجھے بھول گئی، تو میں نے سوچا کوئی اور فرینڈ بنا لوں۔ وہ شرارت سے بولتا سردی سے سرخ ہوتے گال چھو کر بولا۔ پوربا اس کی بات پر تھوڑی رکی، الزام خود پر آ رہا تھا، آگے جھگڑے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے مجھے صبح ڈانٹا، مورے اور زرشا آپی کے سامنے۔ وہ ڈھونڈ کر اس کی غلطی سامنے لے آئی۔ عیسیٰ نے ہنسی دبائی، وہ سردی میں ٹھٹھرتی یہاں گلے شکوے کرنے آئی تھی، اور وہ ترس کھانے کی بجائے مزے لے رہا تھا، محبت ہو تو پوربا جیسی۔ وہ غیر محسوس انداز سے اپنی شال اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں چھپا گیا۔ تو کیسے نہ ڈانٹوں، جانے کب میری مورے سے اتنی دوستی کر لی، وہ تو سارا دودھ ہی تمہیں بنا بنا کر پلا دیتی ہیں، اور میری چالاک بلی میرے پاس آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی، دودھ پینے صبح شام آ جاتی ہو۔ وہ ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ پوربا منہ کھولے سنتی رہی، یعنی یہاں غلطی بھی اسی کی نکلی۔ پریشانی سے سر ہلایا، آنسو آنکھوں کے خشک ہو گئے۔ بات ختم ہوئی تو واپس جانے کے لیے عیسیٰ کے بازو خود پر سے ہٹانے لگی۔ اب دودھ نہیں پیوں گی میں، اب ایک وقت دودھ پینے آؤں گی، اور آپ کسی اور سے فرینڈ شپ نہیں کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر سمجھاتی سودے بازی کر رہی تھی۔ اس معصومیت پر عیسیٰ کا جی چاہا اپنی جان قربان کر دے، اتنا پیارا سودا اور ایسا حسین سوداگر۔ عیسیٰ جی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عیسیٰ کو ویسے ہی جمع دیکھ کر بیزارگی سے بولی، پوربا جی آج میرے ساتھ روم میں چلو، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ بیچارگی سے بولا، ڈر لگتا ہے آپ کو؟ وہ حیران ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، ڈر تو وہ بھی جھیلتی تھی۔ ہاں نا، نیند نہیں آتی، پھر تم بس مجھے سلا دو گی تو چلی جانا، ذرا سہارا ہو جائے گا۔ وہ معصومیت کی حد کر رہا تھا، جال پھیلا رہا تھا۔ پوربا جال میں پھنس گئی، فکر مند ہوئی، کچھ سوچا اور سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ سو جائیں گے تو میں مورے گل کے پاس چلی جاؤں گی، میں آپ پر فاتحہ پڑھوں گی، ڈر نہیں لگے گا۔ وہ نرمی سے بولی۔ عیسیٰ بوکھلایا، مرے ہوئے پر فاتحہ پڑھتے ہیں پوربا، تم بس یہ تکلیف مت اٹھانا، رات کے وقت ایسی باتیں تو مت کرو یار۔ عیسیٰ کا تو دل ہی ڈوب گیا۔ پوربا گڑبڑا گئی، مگر مورے گل، وہ درود شریف پڑھتی ہوں گی نا، آیت الکرسی پڑھتی ہوں گی، تم تو ڈائریکٹ فاتحہ پر آ گئی۔ وہ گھبرا کر وضاحت دینے لگی تھی، جب عیسیٰ نے اس کی بات کاٹ کر سمجھایا۔ گرم ہاتھوں میں اس کے ملائم سرد ہاتھ تھامے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پوربا اس کی بات پر سر ہلا گئی، دل میں سوچ لیا جتنا کچھ زبانی یاد ہے سب پڑھ کر پھونک دے گی۔ اگر وہ ڈرتا ہے تو ایسا نہ ہو پوربا کو ہی ڈرا دے۔ اس کا سہارا تو بن رہی تھی، مگر دل میں خود بھی ڈرنے لگی۔ اس کے کمرے میں پہنچی تو ہیٹر سے گرم ہوا ماحول اور نرم گرم بستر پر لیٹتے ہی پوربا کو یاد نہیں رہا کوئی عیسیٰ بھی تھا جو ڈرا ہوا تھا۔ عیسیٰ اسے صحیح سے سلا کر اس پہ بلینکٹ ڈالتا مسکرا رہا تھا، جھک کر پیشانی پر لب رکھے اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کا بس چلتا تو اس قید سے پوربا کو کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی آزاد نہ کرتا۔ خان حاضر ابھی مردان خانے سے آئے تھے، قدم اپنے روم کی طرف بڑھا رہے تھے جب گل جان راستے میں آئیں۔
وہ ٹھٹک کر رکے۔ جب سے حویلی واپس آئی تھی ان کے سامنے آنا تو چھوڑ ہی دیا تھا۔ بات کرنی ہے آپ سے خان صاحب، گلجان سنجیدگی سے بولی۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھے۔ گلجان کے روم کے پاس آ کر رکے تو وہ حیران ہوئی۔ بات کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ گلجان نے اپنے الفاظ پر زور دیا کہ کمرے میں آنا ضروری نہیں۔ اور آپ کے کمرے میں کیوں نہیں؟ وہ سکون سے بولے اور دروازہ کھول کر اندر قدم رکھ دیا۔ گلجان رک سی گئیں، پھر گہرا سانس بھر کر سر جھٹکا اور اندر بڑھ گئیں۔ بیٹھ جائیں۔ بیڈ پر بیٹھتے خان ناظر نرمی سے بولے۔ میں ایسے ٹھیک ہوں۔ گلجان کچھ فاصلے پر جم کر کھڑی رہیں۔ سبھی چہرے پر سنجیدگی تھی۔ خان ناظر انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ میں داور کی شادی اس بار اپنے خاندان میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن بڑے خان صاحب نہیں مان رہے۔ وہ تمہید باندھے بنا سیدھی بات پر آئیں۔ آغا جان اب دشمنی بھلا چکی ہیں، آنا جانا برداشت کر رہی ہیں، لیکن خٹک خاندان میں رشتہ کرنا ان کے انا کو گوارا نہیں ہے۔ خان ناظر نرمی سے بولے۔ باپ کی طرف سے صفائی دی تھی، دوسرے الفاظ میں بتایا تھا، ان کی خواہش پوری ہونا مشکل ہے۔ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، آپ منائیے ان کو، بات کریں۔ خٹک خاندان کا قصور کیا ہے؟ اگر بہروز خان کے گھرانے سے رشتہ جوڑ سکتے ہیں تو خٹک خاندان میں کیا مسئلہ ہے؟ گلجان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ خان ناظر ان کا چہرہ تکنے لگے۔ یہ غصہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں دلچسپی سمٹ آئی۔ آپ یہ بات خانزادہ سے بھی منوا سکتی تھی، میں ہی کیوں؟ وہ اس بار کچھ ہلکے پھلکے لہجے میں بولے۔ گلجان خفا زدہ ہوئی۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں نا؟ صاف انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں، آپ داور کے باپ ہیں تو آپ ہی بات کریں آغا جان سے۔ گلجان نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا بیٹا چاہتا ہے ہمارے درمیان یہ سرد دیوار گرے۔ آپ مجھ سے اپنی خواہش کہیں اور میں وہ پوری کروں۔ وہ ہمارے درمیان سب اچھا کرنا چاہتا ہے۔ خان ناظر کے لہجے میں حسرت سمٹ آئی۔ نرم نگاہوں سے گلجان کو دیکھا، حقیقت جتائی۔ وہ چونک گئیں۔ خانزادہ کی نیت پر کراہ کر رہ گئیں۔ وہ بچہ ہے، پاگل ہے، نہیں جانتا۔ عورت خود پر اٹھا ہاتھ تو شاید بھلا دے، مگر اپنے کردار پر اٹھی انگلی کبھی نہیں بھولتی۔ گلجان بے لچک لہجے میں بولی۔ خان ناظر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اور عزت کے محافظ کو بھول جاتی ہے؟ میں بد کردار کہتا رہا، میں نے زرشے کو ناجائز کہا، میری نفرت تھی، تنگ نظری تھی، میں گناہ گار ہوں، کیونکہ میں نے منع کیا تھا آپ بہروز خان کی حویلی میں نہیں جائیں گی، مگر آغا جان نے حکم دیا اور آپ چل پڑی۔ چلے مان لیتا ہوں تب آپ کی حیثیت نہیں تھی کسی کی بات سے انکار کرنا، لیکن سوچیں جب بہروز خان کے گھر آغا جان آپ کو کچھ دن مزید رہنے کا کہہ کر چھوڑ آئے تھے، میں کیوں اسی روز لینے چلا گیا؟ میں نے وہاں پہنچ کر آپ کی عزت کیوں بچائی؟ میں نے بہروز خان کے بیٹے کے منہ پر سب کے درمیان تماچا کیوں مارا؟ میں گناہ گار ہوں مگر بے حس نہیں تھا گلجان۔ میں نے ہر بار تب ہاتھ اٹھایا جب حویلی کے باقی افراد آپ پر اپنا قہر ڈھانا چاہتے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے تو مار ڈالتے، میں ہاتھ اٹھا کر سب کو ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ میں بہت برا ہوں، بزدل ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں، ناقابل معافی نہیں کہ آپ مجھے معاف نہ کر سکیں۔ وہ نم آنکھیں لیے بولتے چلے گئے۔ گلجان رخ پھیرے سنتی رہی۔ دل بھر آیا تھا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ معاف کر دوں تب بھی دل صاف نہیں کر پاؤں گی۔ جو مقام ایک شوہر کا بیوی کے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں دے پاؤں گی کبھی۔ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ خان ناظر ہمت کر کے اٹھے، ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ گئے۔ گلجان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ سامنے بیٹھا وہ شاندار شخص جو اس علاقے کا سردار تھا، کسی زمانے میں اس کی اکڑ اور رعب سے گلجان سہم جاتی تھی، آج کیسے ہارے ہوئے جواری کی طرح سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک انا پرست حاکم مزاج انسان کا یوں کسی عورت کے سامنے جھکنا آسان بالکل نہیں تھا۔ واضح ہوا وہ نادم ہے۔ وقت کتنا بدل جاتا ہے۔ انہیں خانزادہ کے الفاظ یاد آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مورے کہ وقت اور عمر کے ساتھ ان کا رعب اور دمخم ڈھل گیا ہے؟ آپ غلط ہیں۔ وہ آج بھی باہر نکلیں تو علاقے کے لوگ جھک کر ملتے ہیں، بات کرتے ہوئے ہکلا جاتے ہیں۔ ان کی ذات تو صرف آپ کے سامنے خاک ہو گئی ہے۔ آپ کی معافی چاہیے انہیں۔ مجھے چاہے مطلب پرست بیٹا سمجھ لیں، مگر میری درخواست ہے پلیز معاف کر دیں انہیں۔ اس کے الفاظ پر انہیں یقین آنے لگا۔ خان ناظر جیسا شاندار شخص اس وقت ان کے سامنے کندھے، سر اور نظریں تک جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں گلجان۔ آپ کے دل میں اعلیٰ مقام نہ صحیح، کہیں تو کوئی رمق محبت کی باقی ہوگی۔ اس محبت کو نہیں مرنے دیں۔ آپ کہیں تو میں کل سارے خاندان کے سامنے یہ معافی مانگ لوں گا۔ میرے گناہ ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی لوں گا۔ وہ نم آنکھیں گلجان کے چہرے کی طرف اٹھا کر بولے تھے۔ گلجان کا دل پگھلا۔ برف کی وہ موٹی تہیں جو کسی جذبے کو خود تک آنے نہیں دیتی تھی، آج خان ناظر کے الفاظ کی تپش سے پگھلنے لگی۔ محبت اور نرمی دل تک پہنچ رہی تھی۔ پھر دل بھی ایک عورت کا، نرم اور جذبوں سے بھرا، کب تک پتھر رہتا؟ میں نے معاف کیا، مجھے خاندان کے سامنے معافی نہیں مانگنی۔ آپ نے خاندان کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو معافی بھی ان کے سامنے مت مانگیں۔ گلجان نے لرزتے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔
وہ کھڑے ہو کر ان کے گرد بازو پھیلاتے پہلی بار نرمی اور گرمجوشی سے انہیں سینے سے لگا گئے۔ گلجان کی آنکھیں اس عزت پر بھیگ گئیں۔ داور کا رشتہ، وہ بولنے لگی جب خان حاضر ٹوک گئے۔ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، گلجان ان سے دور ہو کر بولی۔ صرف اپنے مطلب کے لیے بلایا تھا آپ نے؟ خان حاضر کا لہجہ نرم تھا مگر تھوڑا شکوے کا رنگ بھی تھا۔ جی ہاں، جیسے آپ صرف مطلب کے لیے مجھے بلاتے تھے، گلجان نے سادگی سے یاد دلایا۔ بدلہ لے رہی ہیں، وہ محفوظ ہوئے۔ دل ہلکا پھلکا ہوا تو لبوں پر مسکان ٹھہری۔ جی شاید یہی سمجھ لیں۔ گلجان بیڈ پر بیٹھ کر بلینکٹ پھیلاتی انہیں نظر انداز کر گئیں۔ خان ناظر نے آگے بڑھ کر دوپٹے میں لپٹے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیا اور پلٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ گلجان اپنی جگہ تھم سی گئیں۔ دل میں قدر شاید کم تھی، شوہرانہ مقام بھی نہ تھا، مگر دل کے ایک کونے میں جو محبت کی رمق باقی تھی پورے دل میں سرایت کرتی دل کو زور سے دھڑکا گئی۔ وہ آہستگی سے مسکرائیں۔ جانے کون کہتا ہے عورت پتھر دل ہوتی ہے، عورت وفا کا پیکر ہوتی ہے۔ محبت پر بات آئے تو اس سے زیادہ کسی کا دل موم ہو ہی نہیں سکتا۔